जी, Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about the methods of overcoming the pitfalls of abstracting. और इसमें हमने दो मेथड्स कर लिए थे. मैं आपके सामने वो ले आता हूँ जी. These are two methods, conscious awareness, और इसके अंदर हमने कुछ बात देखी थी क्या हो सकते हैं इसके तरीके, और मेडिटेशन और इस तरह की चीजें दूसरी जो थी आपको याद होगा. और दूसरी चीज जो थी दैट वाज यूजिंग अरिस्टोटेलियन लॉजिक. अरिस्टोटेलियन लॉजिक के बारे में मैंने ये गुजारिश की थी कि उसमें कुछ टेक्निक्स हैं. ये जो सारी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उन सारी ही टेक्निक्स के ऊपर खड़े हों, बल्कि यूं समझ लीजिए कि इट्स पार्ट ऑफ आपने आपको जो उसमें से ठीक लगती हैं, जो आसान लगती हैं, जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, यू कैन सिंपली डू दैट. इट्स जस्ट अ वे ऑफ डेवलपिंग अ माइंडसेट. ठीक है जी. अरिस्टोटेलियन लॉजिक बेसिकली ये माइंडसेट है कि थिंग्स आर ईदर राइट और रॉन्ग. अगर इफ इट इज नॉट लेफ्ट इट इज राइट, इफ इट इज नॉट ब्लैक इट इज वाइट, देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे. तो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो हमने जब देखी थी, तो वो बेसिकली ये है कि देयर कैन बी मेनी शेड्स. इसको नुआंसेस कहते हैं कि जिंदगी में फिनोमेना इधर उधर नहीं होता. यानी ऐसा नहीं होता कि या ये है या ये है. ठीक है जी. समटाइम्स देयर इज अ कॉन्टिन्यूम, मिक्सचर होता है, और उसके वेरियस शेड्स हो सकते हैं. ये दोनों जो चीजें थी, ये बेसिकली आपके माइंडसेट की तरबियत के लिए थी. यानी कॉन्शियस अवेयरनेस भी, कि हम अपने फैसलों में, अपनी परसेप्शन में, अपने देखने में, अपने देखने से नताइज अखज़ करने में, अपनी गुफ्तगू में, इन सब चीज़ों में वी बिकम मोर कॉन्शियस कि हम क्या नताइज निकाल रहे हैं और उसके बारे में क्या इन्फ्रेंसेस, क्या इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं. और दूसरी चीज़ जो थी वो भी अपनी माइंडसेट की ट्रेनिंग थी कि अगर ये एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ है, इससे हमें निकलना है. तो दीज टू वर सेट. ठीक है जी. एक लिहाज से आज जो हम चीज कर रहे हैं, आज दो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, और वो दोनों ही जो हैं वो रिलेट करती हैं अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ाने से. आपको याद होगा कि जब मैंने कॉन्वर्सेशन के ऊपर बात की थी, तो मैं इस पे बड़ा इसरार करता हूँ कि दूसरा आदमी खास सुनने सुनने की पोजीशन में है, सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है. मैं अगर सुनूंगा तो मुझे उस सुनने से मुराद है रियली डीप लिसनिंग. ठीक है जी. इफ आई कैन एंगेज माई सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज स्टैंड इन स्पीकिंग फ्रॉम, तो उसके नतीजे में इट हेल्प टू वाइडन माई ओन पर्सपेक्टिव. तो आज का हमारा पहला टॉपिक ही ये है जिसके जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि वी ट्राई टू सीक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है जी. हम इसके ऊपर शुरू करते हैं. इसका मतलब असल में ये है, स्पीकिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि हम ये रिकग्नाइज करें कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द सेम रियलिटी. आपने एक रियलिटी देखी, आपको याद होगा शुरू में हमने वो जो वीडियो की एक मिसाल देखी थी. इफ यू रिमेंबर दैट एवरी पर्सन हैड अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. एवरी इंडिविजुअल हु सबमिटेड दैट एक्सप्लेनेशन, और उन्हें अलग अलग इस्तेमाल किए हुए थे अल्फाज उसके लिए. और अगर आप इस पर गौर करें कि वो सारी एक्सप्लेनेशंस आपके सामने आ जाएं, और आप उनमें से वो सारों को जमा करके एक पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करें, तो आपको एहसास होगा कि वो पिक्चर उससे बेहतर है. कंप्लीट शायद फिर भी ना हो, लेकिन उससे बेहतर है जो मेरे तन्हा की थी. ये है असल में वाइडनिंग और ब्रॉडनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव. ठीक है जी. व्हेन वी सीक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव जो बहुत लिमिटेड था, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं. थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, और लोगों को शामिल करेंगे और थोड़ा बेहतर हो जाएगा. इट माइट नेवर बी परफेक्ट, बट इट कैन बिकम मच बेटर देन व्हाट इट स्टार्टेड फ्रॉम. Seek out diverse perspectives and engage in active listening and dialogue to gain a broader understanding of a given situation or topic. कुछ इनमें से हम जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं.
some of these methods جو کہ broadening perspective کے لیے use ہوتے ہیں when engaging in a conversation, active and empathic listening. ٹھیک ہے جی. The first one is active and empathic listening. اور یہ ہم بار بار کر چکے ہیں، میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز اگر کوئی کوشچن ہوگا تو اس کو ہم اس وقت لے لیں گے. Engaging in conversation, practice active listening. When engaging in conversation, practice active listening. Pay close attention to what others are saying without immediate formulation of your own response. یہ جو formulation of response ہوتا ہے نا جی, when we are listening to others and while listening we try to formulate our response, this is actually stopping your listening. جیسے ہی آپ اپنے رسپانس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں چلا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ بار بار عرض کیا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا دماغ اصل میں ان یوزول ایکٹیویٹیز جو روز مرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 3 چیزیں جمع کر لیں. آپ انڈا فرائی کرتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے ہو سکتا ہے ٹیلی فون سن رہے ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی ایکٹیو کام کرنا ہے، کوئی کوئی کریٹو کام کرنا ہے، یا کسی کی بات توجہ سے سننی ہے، یا کوئی چیز پڑھتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں، یا فار انسٹنس میسج لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. ناؤ یو کین ناٹ ڈو ٹو تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. You cannot be writing a message and listening to somebody. You cannot be forming a response and listening to somebody. آپ کو ایک چھوڑنا پڑے گا پوری توجہ سے کرنے کے لیے. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری توجہ سے، اہتمام سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس چیز کو سنیں، اور دس الاؤز یو ٹو فلی انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹو بفور ایکسپریسنگ یور اون. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آسکنگ اوپن اینڈیڈ کویشچن. ٹھیک ہے جی. وین یو آسک اوپن اینڈیڈ کویشچن، اور کس طرح کے اوپن اینڈیڈ کویشچن ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس میں آپ دوسروں کے لیے یعنی یو نہیں کریٹ کر رہے. وہ کلوز اینڈیڈ کویشچن ان کو کہتے ہیں جس میں کہ چوائسز لمیٹڈ ہیں، یس نو آنسر ہوتا ہے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یس واٹ آئی ایم سیئنگ. نو. اوپن اینڈیڈ کویشچن کا مطلب مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ میری یہ رائے ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ یقیناً آپ کے کسی تجربے سے بنی ہے. ہاں، so would you like to share that experience with us? How did you form this opinion? How did you come to arrive to this opinion? یہ جو اوپن اینڈیڈ کویشچنز ہیں یہ اصل میں دوسروں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات اور اپنی فیلنگز کو شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. So encourage discussions by asking open-ended questions that invite diverse viewpoints. Avoid yes-no questions and instead inquire about people's experiences, thoughts, and feelings related to the topic. When you ask for feelings, they will automatically talk about why those feelings, why do they have such strong or intense feelings about a certain thing. اس سے اگلی چیز ہے جی انگیجنگ ان ڈسکشن. یہ ساری وہ چیزیں بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ سیکنگ ٹو براڈن آور پرسپیکٹو، تو ساری وہ چیزیں جو روز مرہ کی ہیں. اگر آپ یہ روز مرہ کے معاملات میں تھوڑے سے کانشیس ہو کر، تھوڑے سے ایکٹیو طریقے سے اب چیزوں کو دیکھنے لگ پڑیں گے، تو یو ول سی دیٹ یو ول گیٹ اے لاٹ آؤٹ آف ہاؤ ادرز آر لوکنگ ایٹ دا سیم تھنگ. انگیجنگ ان ڈسکشن، یہ بھی obviously it's quite clear کہ participate in debates, discussion groups or forums where people have different opinions. اس کے نتیجے میں آپ کو دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپوجر ملے گا جی، اور وہ جو ایکسپوجر ہے وہ آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کرنے میں مدد کرے گا. The next thing is seek out experts and specialists. Again, obviously, when dealing with complex topics, consult experts and specialists in the field. Their expertise can provide you with nuanced perspective and valuable insights. The next thing is empathic inquiry. یہ جو empathic inquiry ہوتی ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے کہ لوگ اپنے experiences اور اپنی feelings کو شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. دس از بیسیکلی اباؤٹ فیلنگز اینڈ ایکسپیرئنسز. کیونکہ جو فیلنگز آپ کی اصل میں بنتی ہیں وہ کانسیپچولی نہیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ اصل میں ایکسپیرئنسز سے بن رہی ہوتی ہیں. اس معاملے میں میں بہت زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں. آگے جب وین وی موو فارورڈ اینڈ گو انٹو the topic of relationships,
تو اس میں اس کا زیادہ تفصیل سے بات بھی ہوگی. دیر از اے ٹیکنیک, انٹروینشن ٹیکنیک کہلاتی ہے, لیکن یہ ایک پورا لائف اسٹائل بن سکتا ہے جی. اس کو کہتے ہیں اپریشیٹو انکوائری. اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو یو نو ہاؤ افیکٹو دیٹ از. اپریشیٹو انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایمپیتھک انکوائری کرنی ہے یا کیوریس ہے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے, جو بھی کر رہے ہیں, آپ کے کوشچنز اس طرح سے ہونے چاہیے, اس طرح فریم ہونے چاہیے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا ذہن پازیٹیو سائڈ پہ جائے. ٹھیک ہے جی. You can actually frame questions. For instance, rather than saying that what are the shortcomings at this time that we have to overcome, ہم اس کے بجائے, بیکاز امیڈیٹلی جب آپ یہ سوال کریں گے تو جو آپ کا ذہن ہے وہ اس طرف کو جائے گا کہ وہ شارٹ کمنگ کیا ہیں. واٹ وی وانٹ از ٹو کریٹ اے پازیٹیو یو نو پاتھ آف تھاٹ. اس کو ہم ایک پازیٹیو پاتھ دینا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں آپ, آئی ایم جسٹ, it's just an example. It depends on the situation, obviously. کہ what is the ideal image that you see? ٹھیک ہے جی. وہ کیا امیج ہے جدھر آپ پہنچنا چاہتے ہیں, اس امیج کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصورات میں لے کے آئیے. اینڈ دین کم ڈاؤن ٹو سی کہ آج ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس امیج کے لیے واٹ آر دا اسٹرینگس دیٹ وی ہیو, رادر دین ٹاکنگ اباؤٹ دا ویکنیسز, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسٹرینگ. Empathic inquiry کا مطلب یہ ہے کہ approach conversations with empathy and a genuine desire to understand others' viewpoints. Ask questions that encourage people to share their experiences and emotions. And the next thing is cross-disciplinary learning. Cross-disciplinary learning, یہ جو ہم نے سبجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, cross-disciplinary learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک سبجیکٹ میں کام کر رہے ہیں یا ایک سبجیکٹ کی فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی اوپینین کریٹ کر رہے ہیں, تو اس کو دوسرے سبجیکٹ کے لوگوں سے بھی بات کریں اس کے بارے میں. اینڈ لیٹ سی واٹ دے ہیو ٹو سی اباؤٹ. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اگین دا ڈویژن دیٹ وی ہیو کریٹڈ اباؤٹ دیز سبجیکٹ, یہ سبجیکٹ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے, یہ سائیکالوجی انسان کے بارے میں ہے, سوشیولوجی انسان کی کلیکٹیوٹی کے بارے میں ہے. جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے. یعنی these might be very good divisions, but the thing is that artificial division ہے یہ. اگر ایک ہولسٹک ویو لیا جائے پوری دنیا کے حوالے سے تو وہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ بنے گا جی. تو when we take cross disciplinary learning کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی فیلڈ میں کھڑے ہو کر ہی رائے قائم کریں, ہم دوسری فیلڈ کے لوگوں سے یا دوسری فیلڈ کے اندر جو آرا موجود ہے اس سے بھی استفادہ کریں. ایکسپلور ٹاپک فرام ملٹیپل ڈسپلنس. Interdisciplinary learning allows you to integrate ideas from different fields, providing a more holistic perspective. And then we have mindfulness of bias. ہم اپنے biases کے بارے میں, جو ہمارے prejudices ہیں, جو ہمارے biases ہیں, ان کے بارے میں اویئر ہو جائیں. عام طور پر یہ 3 قسم کے biases ہوتے ہیں جی زندگی میں. ایک وہ ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اسٹیریوٹیپیکل biases. ٹھیک ہے جی, جس میں ہم اسٹیریوٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس. ہماری آلریڈی کوئی رائے ایگزسٹ کرتی ہے, ہم اس کے بارے میں ہمارا باعث ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آ رہا ہے ہم اس کو اس روشنی میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس روشنی میں وہ ثابت ہو جائے. اور ایک تیسری چیز وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امپلیسٹ بائس. امپلیسٹ بائس وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم عام طور پر اویئر نہیں ہوتے. یعنی ہم کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن امپلیسٹ بائس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیسیژن میں وہ جو باعث ہے جس کو ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ غلط ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس کی ایک مثال آتی ہے ذہن میں. I remember in 1992 we created a school, and in that process ہم نے ایڈورٹائز کیا فار پرنسپل, and obviously we were creating the school and we intended it to be a religious school.
اور اس کا ایک بورڈ تھا، بورڈ نے چلانا تھا، اور مطلب یہ ارادہ تھا کہ اس طرح ہی ہوگا. اس وقت تک بورڈ کی فارمیشن نہیں ہوئی تھی. تاہم جو لوگ اس میں ایکٹیو تھے وہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے اہل ہے اس کو ہم رکھیں گے. اینڈ the person who was selected belonged to one of the group جو کہ اس وقت پاکستان میں میجورٹی گروپ نہیں ہے. اٹ واز شی واز اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی. اینڈ شی واز ہائرڈ. ٹھیک ہے جی. ونس شی واز ہائرڈ اینڈ شی واز اے ویری پروفیشنل اے ویری ایکٹیو لیڈی. اینڈ ونس شی واز ہائرڈ the board members started developing this idea کہ یہ تو ہائی جیک ہو جائے گا اسکول. ٹھیک ہے جی. I tried to convince them کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بھی موجود ہیں. ہائی جیک کیوں ہو جائے گا؟ ہمیں پوری طرح ایکٹیو ہونا چاہیے. بٹ my opinion was not, it was sidelined because they felt that this is not something that we can take a chance with. تو اسی جہاں تک کہ بولنے کی حد تک ہم یہ کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ کس فرقہ یا فرقے واری مسئلہ کیا ہے. لیکن ہمارا یہ جو باعث تھا یہ ہمارے فیصلے میں اٹ واز ایکٹیو. So be aware of your own biases and preconceptions. Recognizing your biases allows you actively to seek out counter arguments and alternative viewpoints. Then we have diversity. Generally, آپ کے دوستوں میں، آپ کے acquaintances میں, if you have diversity, you will become more exposed to different opinions. اس سے آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہوگا جی. جو لوگ باہر رہتے ہیں, there was a time if you were, let's say, born in Pakistan or in a different country and then you went abroad, تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے اس سے آپ کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جاتا ہے. آپ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں. آپ چیزوں کے بارے میں آراء مختلف طریقے سے بناتے ہیں. تو diversity of friendship can do the same thing at a very small, at a micro level. Cultivate a diverse network of friends and acquaintances. Interacting with people from different backgrounds and cultures exposes you to a range of perspectives. And then we have humility. سب سے امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے کہ جو انسان کو اس طرف آمادہ کر دیتی ہے کہ مجھے بات کو یا میری بات جو ہے وہ حتمی آخری پرفیکٹ نہیں ہے، یا میرے پاس جو ڈیٹا ہے یا جو میرا ڈیٹا جس کا میں انالیسس کر رہا ہوں یا جو میری انٹرپریٹیشن ہے یا میری جو انفرنس ہے، اٹ کین بی بیٹر دین دیٹ بائی انکلوڈنگ مور اوپینین. ہم عام طور پر وی ڈونٹ لائک ورکنگ ود پیپل ہو ڈفر ود us. یہ میں نے بہت ڈیموکریٹک لوگوں میں بھی دیکھا ہے جی، بہت ڈیموکریٹک لوگوں میں. یعنی the whole idea is کہ آپ سے جو اتفاق کرتا ہے وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. ہی از ناٹ ایڈنگ ٹو یور پرسپیکٹو، ہی از ناٹ براڈننگ یور پرسپیکٹو سو ٹو سے. لیکن دوز ہو ڈفر ود یو دے کین ایکچولی پریکٹیکلی ایڈ ٹو یور پرسپیکٹو. آپ کو ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں اگر آپ سننے کو آمادہ ہوں. تو پریکٹسنگ ہیوملٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریکگنائزنگ دیٹ نو سنگل پرسپیکٹو از ایبسلوٹ. Approach discussions with humility and willingness to revise your views based on new information or insights. And then we have role reversal. امیجن کریں، یہ ہم کوشش کرتے ہیں. رول پلئنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ عام طور پر ہوتی ہے، بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک سیمولیشن سمجھنے کی اتنی آرٹیفیشل ہے جتنی مثال کے طور پر ایک پائلٹ اپنی ٹریننگ کے لیے ایک سیمولیٹر میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. وین ہی سٹس دیئر ہی نوز کہ کریش نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، لیکن وہ اس کو پوری احتیاط سے چلانا ہے. رول پلئنگ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے. وین یو ریورس رول، مثال کے طور پر آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے اس کو ریورس کر دیا، اب آپ دوسرے کی طرف کھڑے ہو کر اس کی رائے کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرح کریں گے؟ یہ خود اصل میں ایک ایجوکیشنل ایکسرسائز ہے جی. امیجن یور سیلف ان سم ون ایلسز شوز. کنسیڈر ہاؤ یو وڈ پرسیو اے سچویشن اور ایشو اف یو ہیلڈ دیئر بلیف اور ایکسپیرینسز. This can help you empathize and understand their perspectives. And then finally,
آن لائن کمیونٹیز کین بی اے ویری گڈ میتھڈ. یہ آج کل کے دور میں آپ یہ اویلیبل ہو گئی، ظاہر ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھی. آج آپ ادھر بیٹھ کے علمی اعتبار سے کم از کم یو ہیو دی اپرچونٹی کہ آپ لوگوں کی، دنیا بھر کے لوگوں کی رائے جو ہے اس کو جان سکتے ہیں. تو دیٹ کین بی اندر وے آف امپروونگ یور پرسپیکٹو. So yes, speaking multiple perspectives, I think we will stop here because it is already almost 20 minutes. تو آئی تھنک ادھر روک دیتے ہیں جی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. اوکے، ریفلیکٹ آن یور کنورسیشن. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جی، ریفلیکٹنگ آن یور کنورسیشن. آپ کی جو بھی کنورسیشن ہوئی ہیں آج کے زمانے میں، مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو اس وقت کلاس ہو رہی ہے، ہم کئی دفعہ کانورسیشن اس کے اینڈ پر جو ہوتی ہے، مجھے کئی موقعوں پر یہ احساس ہوا آئی وڈ ریویو دس، میں اس کو ریویو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا. یہ جو ریفلیکشن ہے کہ کیا ہوا تھا، میں نے اس کو کیسے سمجھا تھا، اور میرے اندر کیا چل رہا تھا اور کیا چلنا چاہیے تھا، یہ جو ریفلیکشن ہے یہ اصل میں بہت زیادہ امپروومنٹ کا باعث بنتی ہے. ورنہ عام طور پر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، جب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ مینٹل ماڈلس کے اوپر، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیر از اے ونڈرفل میتھڈ آف آف لیڈرز آف انفرنس اس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہم کس طرح سے انفرنسز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اپنی کانورسیشن میں کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں بہت ساری کانورسیشن، جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ دو لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے. یہ اصل میں ایک وہ معز ہے جو کہ آپ سے کہہ رہا ہے کچھ، اور ایک وہ معز ہے جو اپنے ذہن میں کہہ رہا ہے. لائک وائز ایک آپ ہیں اور آپ مجھے جو کچھ کہہ رہی ہیں، ایک وہ کانورسیشن ہے، اور ایک کانورسیشن آپ کے اندر بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہو جانا، اور جب ہم اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وی کین ایکچولی ڈیولپ آور پرسپیکٹو کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر کر سکتے ہیں. آفٹر کانورسیشن اور ڈسکشن، ٹیک ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن دا ویریس ویو پوائنٹس presented. Consider how each perspective contributed to your understanding of the topic. جی، یہاں پر ہم روک دیتے ہیں جی. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اباؤٹ ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. یعنی یہ بھی اصل میں ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرے کی رائے ہے اس کو پوری طرح سے سمجھ سکنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ دیٹ اپ، اور پھر آگے چلتے ہیں جی. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج ہم 2 ٹاپکس کر لیں تاکہ یہ کچھ ختم ہو جائے جلدی، لیکن آئی تھنک ویل ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر. تھینک یو ویری مچ جی. ناؤ آئی ایم اویلیبل فار یور کوسچنز اف یو ہیو اینی. سر وہ پرپز آف لائف پر بات ہو رہی تھی، تو اس پر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے میرے خیال میں ان کا مثال دی تھی انٹیریئر ڈیزائنر کی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پرپز آف لائف اور جو آپ پسند کرتے ہیں وہ کرنے میں ڈفرینس نہیں ہے، مختلف ہے؟ یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرپز آف لائف جو ہے، یعنی کہ آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، وہ وہ ہوتا ہے پرپز آف لائف. یعنی کہ نہیں، اللہ ایوالو تعالیٰ کرنے نے کے بھیجا ہے. جی سر. سوری، آئی ایم سوری، پلیز پلیز کنٹینیو، آپ بات پوری کر لیں. یعنی کہ اگر اس کو آرٹ کو اپنا پرپز آف لائف بنا لوں گی، یہ میرا پرپز نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، وہ میں کر رہی ہوں. یعنی کہ جو میں پسند کرتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. یہ سر میرا پرپز آف لائف کیسے بنے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرپز آف لائف وہ ہوتا ہے جو آپ کسی، یعنی کہ کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، صرف آپ کو فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جو جب آپ وین یو لیٹ سے انٹر انٹو، یہ ڈھونڈنے کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم، میرا خیال ہے وجیہ نے یہ سوال کیا تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کہ اپنا پرپز آف لائف کیسے ڈھونڈا جائے. میرا خیال ہے یہ کانٹیکٹ تھا. میں نے ان سے یہ کہا تھا، گزارش یہ کی تھی کہ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ون از دیٹ آپ کا کس چیز کے بارے میں یو آر پیشنیٹ. میں آغاز کی بات کر رہا ہوں جی.
لیٹ سے آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں آرٹ کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہوں، آپ بناتی ہیں، اسکیچز بناتی ہیں، یو لو ڈوئنگ دس. اس چیز کو میں نے اب یہ بتایا تھا کہ دس از ون اسٹارٹنگ پوائنٹ. اپنا مقصد زندگی کا ڈھونڈنے کے لیے ون آف دا تھنگز دیٹ یو شوڈ ڈو از اباؤٹ سرچ فار واٹ از اٹ دیٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. ٹھیک ہے جی. آپ اس پیشن کے اندر کھڑے ہو کر کوشش یہ کیجئے یہ جاننے کی کہ میں اس کو کس طرح سے کسی کی خدمت کے لیے یوز کر سکتا ہوں. جب آپ اس پہلو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ جو پرپز آف لائف ہے یہ خود ڈھونڈنے میں ایک اٹریٹو پروسیس ہے. یعنی واٹ وی اسٹارٹ ڈوئنگ وین وی اسٹارٹ ڈوئنگ، ایک ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے ابھی بجائے اس کے کہ کچھ کر رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہونا چاہیے. میں نے اصل میں جو چیز گزارش کی تھی وہ یہ کہ اپنی زندگی کے جو پیشنز ہیں جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں اس کے بارے میں کام شروع کر دیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے اس کو ہم ایک بامقصد چیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کچھ اٹریشنز ہوں گی، یعنی آپ آگے بڑھیں گے پھر واپس آئیں گے پھر آگے بڑھیں گے، کرنے سے آپ کو پرپز ملے گا. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تو ایک ہے جو تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے یا ہونا چاہیے، وہ ہے وہ جس کو آپ نے فرمایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنا، خدا کو راضی کرنا. ظاہر ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ہو بلیو دیٹ وی ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک تو یہ کہ یہ تمام انسانیت کا پرپز ہونا چاہیے ایز فار ایز، کیونکہ ساری انسانیت ہی خدا کی بندی ہے. اور ایک چیز یہ کہ میں اس مقصد کو، وہ جو مقصد ہے اپنی اس زندگی میں کیا کر کے حاصل کرنا چاہتا ہوں. واٹ از اٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ہیومینٹی. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کے رستے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عبادات کا ایسپیکٹ ہے، یا یو نو زندگی کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کا ایسپیکٹ ہے، فیتھ کا ایسپیکٹ ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں گی. لیکن یہ بات کہ میں نے اس دنیا کو کس راستے سے گزار کر تو کنٹریبیوشن کرنی ہے، یہ ہر آدمی کا انڈیویجول فیصلہ ہے جی. وہ آپ آرٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو یوز آرٹ فار انسٹنس ٹو برنگ آؤٹ امپورٹنٹ سینسٹیو فینومینا. آپ جس چیز کے بارے میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مجھے اپنے آرٹ میں ڈپکٹ کرنا چاہیے اسٹرانگلی. ٹھیک ہے جی. تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے، لوگوں کو اس چیز کا شعور حاصل ہو، لوگ اس چیز کے بارے میں باخبر ہوں، وہ اس کے بارے میں سینسٹیوٹی پیدا کریں. یہ اب بامقصد ہونا شروع ہو گیا. تو دیٹ از واٹ آئی مینٹ کہ پہلے اپنے پیشن کو ڈھونڈیں، اس پیشن کے اندر اب آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. دیٹ کین بی اینی تھنگ. اب آپ نے یہ سوچنا ہے ایٹ دا نیکسٹ لیول کہ میں اس پیشن کو، وہ جو کام میں پسند کرتا ہوں اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں ایک پرپز فل میننگ فل کام. وہ اٹ از ناٹ اباؤٹ میئرلی ارننگ منی. انفیکٹ وہ جو پرپز ہے آپ کا وہ کئی دفعہ آپ کو یہی بتا دے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہے، اس میں پیسے ہیں تب بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ میرے مقصد کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ہیو آئی آنسرڈ یور کوشچن کومل؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی جی بات؟ جی سر، وہ مجھے سمجھ آ گئی. اس میں سر پرپز جو ڈھونڈنے والی بات کی ہے نا آپ نے، اس میں میں نے نا ایک ٹرک ڈھونڈی ہے جو میں نے اپلائی کی تھی اپنے اوپر. میں سمجھتی ہوں دوسروں کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. جو میں دوسروں کے لیے جو کنٹریبیوشن کی بات کر رہی تھی، میں نے یہ اس پہ ایکسپیرینس یہ کیا تھا کہ جو آپ پچھلے سال گزرے ہیں نا، 10 سال ہیں یا 6 سال ہیں پیچھے جا کر آپ سوچیں کہ آپ اس زمانے میں آپ کو کس چیز میں کمی لگی ہے، یا آپ کو کہاں پر لگا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے میرے ساتھ. اپنے ساتھ سوچیں پہلے کہ اس کو کس طرح سے بہتر ہونا چاہیے. سر مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ کرنا یا اس چیز کے اوپر کام کرنا اور ادھر سے اپنا پرپز ڈھونڈنا نا کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کو اپنا پرپز بنا لینا لائف کا کہ مجھے اس کو بہتر کرنا ہے آگے کے سالوں میں یا آگے کی جنریشن کے لیے. تو مجھے تو ایک یہ جو ہے ٹرک بہت اچھی لگی ہے کہ اس سے ہم اپنا پرپز ڈھونڈ سکتے ہیں لائف کا، جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے
That can work for people جی, I think that can work for people. میں اس پہ کسی دن اس کی پریزنٹیشن ایک چھوٹی سی بنا دوں گا. اگر آپ خود سے دیکھنا چاہیں تو اس میں دو تین کتابیں ہیں, دو کتابیں ہیں جو میرے سامنے فوراً آ رہی ہیں ذہن میں. ایک وہ ہے جو وہ جو تھا, بڑا اچھا ایجوکیٹر تھا جی, یہ ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر, ٹیڈ ٹاک میں بہت زیادہ چلتا تھا وہ. آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم, رابنس کر کے تھا کچھ اس کا نام شاید. اس کی کتاب ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ. میں I'll try to search for his name. Unfortunately وہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے because he is such a prolific speaker. برٹش تھا, آ کے امریکہ میں سیٹل ہو گیا تھا لاس اینجلس میں. بٹ ایک تو اس کی کتاب ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ, اور دوسری بڑی پریکٹیکل گائیڈ ہے, وہ اس کی ہے سائمن سینیک کی. وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اٹس ویری ایزی, اس کو پڑھ لیں. اس کا نام ہے فائنڈنگ یور وائی. ٹھیک ہے جی, اپنا اپنا وائی, اپنا مقصد ڈھونڈنے کی. اٹس اے ویری گڈ بک, اٹس اے ویری ایزی بک. تو میں واٹ آئی کین ڈو از کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں اس کی ایک تھوڑی سی پریزنٹیشن بنا دوں گا, مے بی دیٹ ول ہیلپ ان دونوں کی کو مکسچر کر کے. لیکن وہ فائنڈنگ یور ایلیمنٹ بھی بہت اچھی ہے. رابنسن کر کے کچھ نام ہے جی اس کا, آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے سر, رابنسن, میں اس کو فائنڈ کر لیتی ہوں, ڈھونڈ لیتی ہوں اس کو. اور فائنڈنگ یور سر بہت ایلیمنٹ شکریہ نام ہے آپ اس کا. کا, فائنڈنگ یور ایلیمنٹ. ایک فائنڈنگ یور ٹھیک ہے, ایلیمنٹ اور دوسرا فائنڈ یور وائی. فائنڈ یور وائی, ٹھیک ہے سائمن سینیک کی جی. کتاب. وسیع صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک تھی. آپ سنائیے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم عام حالات میں جو روزمرہ کے درپیش آتے ہیں اس میں ٹھیک سے ریئیکٹ کر لیتے ہیں, چیزوں کو سن بھی لیتے ہیں, سمجھ کے بیان بھی کر لیتے ہیں, اور معاملہ بالکل ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور ان کو آزادی ہے, وہ کسی کی بات بھی مطلب روک کر اپنی بات کر لیتے ہیں یا دوسرے کی بات شامل کر لیتے ہیں, ایسے مطلب مواقع ہوتے ہیں وہاں پہ. ایک مجلس جہاں پہ میں جاتی ہوں ایسے سیشن میں, تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات پر فوکس نہیں رہتا اور دوسرے والے کی بات بھی نہیں سنی جاتی, وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں, اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے جو بیان کرنی ہوتی ہے. اس پر ہم کیسے پریکٹس کریں اور اس کو بہتر کیسے کریں؟ اس پر دیکھیے, جو جو ہے نا نارمل طریقے جو آپ نے کہا ہے کہ یوزولی جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول, لیکن جب ان یوزول ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ان یوزول جب ہو جائے, لیٹ سے اگر آج ہو گیا یا کل ہو گیا, تو اس پہ وہی جو میں نے ابھی گزارش کی ہے, ریفلیکٹ آن یور کانورسیشن. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سوچ کے تھوڑا سا لکھیں کہ کیا ہوا تھا, کس چیز نے مجھے وہاں سے ڈیویٹ کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی, یہ جو ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے نا, اور خاص طور پہ ریفلیکشنز کو لکھنے کی ایکسرسائز, یہ اگر یہ ٹھیک طرح لکھی جا رہی ہے اٹ کین بی ٹرانسفارمیٹیو. یہ میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں, یہ جو میتھڈ ہیں ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کے, اس میں سے یہ ایک پاپولر میتھڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ پاپولر میتھڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ ریفلیکشن کا وہ طریقہ ہے جس آپ لکھ نہیں سکتے بغیر سوچے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ جب سوچیں گے اور اس کو لکھیں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ میں نے آئندہ اصل میں کن ٹریگر سے بچنا ہے, تو وہ جو آپ کا جو دماغ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کی ذات کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. دوسری ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ونس یو ریکگنائز دس, جب آپ نے یہ لکھا اور اس کو ریکگنائز کر دیا کہ یہاں سے میرا دماغ ٹریگر ہو گیا تھا, میں دوسری طرف چلا گیا تھا, میں اپنا رسپانس سوچنے لگ پڑا تھا, یا میں دوسرے کی بات پوری طرح نہیں سن پا رہا تھا. تو جب آپ یہ لکھیں گے تو اب آپ نے یہ بھی ساتھ لکھنا ہے کہ آئندہ میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے جی, اور وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ میں کروں گا اس کو اب اپنی امیجنیشن کا حصہ بنانا شروع کر دیں. یعنی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, امیجننگ اٹ کہ یہ ہو رہا ہے, اور جسٹ کلوز یور آئیز فار اے منٹ, 30 سیکنڈ, اور وہ پورا سین امیجن کریں اپنے ذہن میں, پورا سین لے کے آئیں اور یہ سوچیں کہ یہ جب اس نے یہ کہا تھا اور میرا دماغ اس طرف سے ڈائیورٹ ہو رہا تھا, آئی ول گیٹ اٹ بیک آن ٹریک.
یو ڈو دس ایکسرسائز، اور یہ آپ کر کے دیکھیے گا، یہ اگلے ہفتے میں پورا کر کے دیکھیے، اینڈ دین شیئر یور ایکسپیرئنس ایٹ دی اینڈ آف ان دا نیکسٹ کلاس. آئی کین ٹیل یو ون تھنگ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہو جائے گا کہ آپ جب اس طرح کی سین میں انٹر ہوں گے وچ واز، اور دیکھیے یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ سینس تو آتے رہنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ان ان ایکسپیکٹڈ سینس کے بارے میں، ساروں کے بارے میں تیار نہیں کرے گا، یہ صرف اس کے بارے میں تیار کرے گا جس کے بارے میں ابھی آپ نے سوچا ہے، لیکن اتنا تیار کر دے گا کہ آپ اویئر ہو جائیں گے، یعنی اس موقع پر اویئر ہو جائیں گے کہ یہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے جی، دس از اے ویری گڈ ایکسرسائز. آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ مائی سیلف، آئی ہیو یوزڈ اٹ ٹو مائی ایڈوانٹیج الحمد للہ. لیکن یہ کہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یعنی اٹس ناٹ لائک سوئچ آن سوئچ آف، لیکن آہستہ آہستہ وہ اویئرنیس ہوگی. کیا ہوگی اس میں آپ کو ایک وہ بھی بتا دیتا ہوں سیکوینس کیا ہوگی. ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کافی دیر کے بعد خیال آئے گا کہ یہ گڑبڑ ہوگی ہے، وہ جو خیال آنے کی دیر ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بالکل کم ہو جائے گی، یعنی امیڈیٹلی بعد خیال آ جائے گا، اس کے بعد وہ ڈیورنگ دی ایونٹ خیال آنے لگ پڑے گا، اور اس کے بعد وہ بفور دی ایونٹ آ جائے گا. اکثر اوقات بفور دی ایونٹ اگر آ جائے گا تو آپ کنٹرول بھی کر پائیں گے، اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوگا کہ پھر بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا جی کہ جس وقت ہمیں پہلے سے خیال آ گیا ہے، ہم وی آر اویئر کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن ہو نہیں پا رہا، اس کے لیے میں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ جو ہم نے کیا تھا امیونٹی ٹو چینج کا کام کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ کچھ ڈیلے ہو گیا بیکاز آف مائی ریسنٹ لتھارجی. یہ جب سے وہ ختم ہوئی ہے نا جی، تھیرائڈ کا جو کورس ختم ہوا ہے تو اس کے بعد سے مجھے بہت زیادہ لتھارجک فیلنگ ہے، آئی سلیپ الاٹ، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا، ادروائز وہ ہم نے شروع کر دینا تھا پچھلے ہفتے. تو یہ ہیو آئی آنسرڈ یور کوسچن واسیہ؟ بالکل سر، مجھے مل گیا ہے. ایکچولی ہوا یہ کہ میں اس سیشن میں 1.5 سال سے جا رہی ہوں، اور میری کمیونیکیشن جو ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب بھی تقریباً جو سننے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے اور بہتر ہے، جج کر لیتی ہو، سمجھ لیتی ہو بات کو جو بیان کی جاتی ہے. لیکن وہاں یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ سٹارٹنگ ڈے سے ہی مطلب میں متاثر ہو گئی. ایسا ہوا مجھے نہیں سمجھ، شاید ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا. ایک دم سے بڑی گیدرنگ میں گئی، اور وہاں جو میں اپنے پوائنٹ رکھنا چاہتی تھی، مطلب میرا ان سے اختلاف تھا ہر چیز میں، اگر سوچ میں جو وہ بیان کرنے میں، ان کی جو بھی کر رہے تھے معاملے پہ اگر کسی پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ اختلاف مجھ سے بیان نہیں ہوا. الفاظ تھے میرے پاس، لیکن وہ جب میں نے بات کی تو سٹارٹ اچھا نہیں ہوا. 1-2 بار ایسا ہوا تو بس پھر میں کمزور پڑ گئی، اور میں کافی دیر اس اثر میں رہی. پھر میں نے تھوڑا سا پش اپ کیا کہ میں اسے سمجھ نہیں سکوں گی، ماحول نہیں، مطلب بڑی گیدرنگ میں بات کرنا نہیں سیکھ سکوں گی. تو پھر میں نے دوبارہ سے ٹرائی کرنا شروع کیا. تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی میرے اندر سے شاید ڈر نہیں ابھی نکل رہا کہ میں بہتر بات کر سکتی ہوں اور اپنی بات سمجھا بھی سکتی ہوں. اس ماحول میں میں بس بہت متاثر ہو کے رہ گئی نہیں، ہوں. یہ ہو آپ گیا. اس ماحول میں ابھی پہلے صرف ایک لرنر بن جائیں. ٹھیک ہے جی، تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ جسٹ سی کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو غلط لگ رہی ہے بات، جو آپ کو کلیئرلی غلط لگ رہی ہے بات، فار انسٹنس تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ، ازیوم دیٹ پیپل آر ریزنیبل. ٹھیک ہے جی، ریزنیبل اینڈ لاجیکل. جب آپ یہ ازیوم کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے کیوریوسٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ بات اتنی بالبداہت غلط ہے اور دوسرا اس کو کیسے مان رہا ہے. اب اصل میں جو سارے کی ساری توجہ ہوگی وہ اس طرف چلی جائے گی کہ دوسرے کی کنسٹرکشن کیا ہے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے نا، یعنی اس وقت اس کو چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ زندگی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے میری زندگی کے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ. تو کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ زندگی میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اصل میں صرف زندگی میں تجربات کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. میرے پاس میرا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی آف مائی ایکسپیرینس ایٹ این ایبسولوٹ لیول. مجھے جو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز یاد ہیں وہ اصل میں میری انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو کوئی اور طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا تھا.
ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے دو بچے ایک ہی ماحول، ایک ہی سختی، ایک ہی پرابلم کے اندر دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کیسے بن جاتے ہیں؟ ہاؤ کم دیٹ سختی کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ بالکل ہی اوبیڈینٹ بن جاتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر جاتا ہے؟ یعنی یہ کیا بالکل وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان نے جو کچھ تجربہ ہو رہا ہے، وہ جو سختی ہو رہی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اصل میں یوں نہیں کہ وہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہے دونوں کے لیے، بلکہ وہ انہوں نے کیسے انٹرپریٹ کرنی ہے، وہ کیسے اس بالکل کو کنسٹرکٹ کریں گے۔ ایک کی کنسٹرکشن مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس معاملے میں اوبیڈینس کی طرف چلا جائے گا۔ اور ایک کی غلطی یہ ہے کہ اچھا ایسی کی تیسی، اس طرح پکڑا گیا ہوں، آئندہ نہیں پکڑا جاؤں گا، وہ بالکل دوسری طرف چلا جائے بالکل گا۔ صحیح۔ دس از یہ ویسے انسانی میں ذہن ہے۔ ایز اے لرنر ہی گئی تھی وہاں پہ، کیونکہ وہ میرا فرسٹ اسٹیپ تھا بڑی گیدرنگ میں جانے کا، تو میں ایز اے لرنر ہی گئی تھی، یہی سوچ کر گئی تھی کہ یہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مطلب وہ فیمیل کم میل زیادہ کا تھا، تو یہ سوچ کر گئی، اور مجھے لگتا ہے وہی مجھ پر حاوی ہو گیا، جبکہ وہ چیزیں سیم ویسی ہی تھی جو میں نے سیکھی ہوئی تھی، سمجھی تھی، اور اس پر بہت کھلے سے بات بھی کر لیتی تھی اوپنلی ہر جگہ پر۔ ایون کہ مدرسہ میں اس کو تھا دیکھ جہاں کے میں کیا پڑھاتی سیکھتی ہوں؟ تھی، وہاں پہ 1000 لڑکی ہیں جن کے ساتھ میں بات کر رہی ہوتی کھڑی ہو کر اسٹیج پر، لیکن وہاں پتہ نہیں کیوں، مطلب بس میں اثر میں آ گئی ہوں، مجھے یہی لگتا ہے لرنر ایز اے لرنر ہی گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے، تو مجھے اپنی بھی نہیں، انٹرپریٹیشن آپ کرنی چاہیے، ایز اے اپنی بھی لرنر چیز جب جائیں بتانی گے نا، چاہیے۔ وین یو گو ایز اے لرنر، وین یو آر ہوں، سٹنگ ایز اے لرنر، تو پھر ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کبھی انڈر پریشر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں صحیح، جیسے ہی ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ مجھے کچھ اب ان کو بتانا ہے، ان کی غلطی واضح کرنی ہے، اب آپ لرنر بالکل نہیں، اب آپ ایک پروٹیگنسٹ بن گئے ہیں، ایک بات کے پروٹیگنسٹ ہیں اب آپ، صحیح، یعنی آپ ایک بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کے اندر ڈیفینسونیس پیدا ہوگی، لرننگ میں کبھی نہیں پیدا ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہاں یو جسٹ ایسے وانٹ ٹو ہے، لرن، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو ہے مطلب نا غلط یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں اسے ہوا برداشت صحیح صحیح۔ ہے جی؟ یعنی آپ سوری نے سر، اس پر آپ سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ ٹھیک، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں تو میں جلدی سے ٹھیک کر دوں، یہی سوچ کے جلدی جلدی بولنے کی نہیں کوشش کرتی نہیں، ہوں شاید۔ اصل میں اسی کو کنٹرول کرنا ہے جی، اسی کو کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے ٹھیک نہیں کرنا، مجھے سمجھنا ہے کہ کوئی آدمی میری نظر میں اتنی غلط بات اگر کر رہا ہے تو وہ کیسے ادھر تک پہنچا ہے۔ You see, this is صحیح، what it is۔ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے سیکنگ ادرس پرسپیکٹو، اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یو آر دا گینر، آپ کو نیٹ گین ہوگا اس کے نتیجے میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ایشو کو اور بھی طریقے ہیں دیکھنے کے، وہ غلط ہے، مے بی یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ جو طریقہ ہے جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، لیکن اس کی اپریسیشن پیدا ہو جائے گی، لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں اور کنونسڈ ہیں اس طرح دیکھنے کے، دس ول صحیح، آلویز بینیفٹ یو، ٹھیک ہے نا جی۔ بالکل اور بالکل بالکل۔ یہ انہوں نے تھینک یو ویری مچ جی سرفراز صاحب، انہوں نے یہ لکھ دیا جی، کین رابنسن نام ہے اس کا، میں بالکل بھولا ہوا تھا۔ کین رابنسن کی کتاب ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ، اور فائنڈ یور وائی ہے جی، فائنڈ یور وائی بائی سائمن سینیک۔ یہ دونوں کتابیں اس معاملے میں کافی اچھی ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی وقت ان کی ایک بریف کی پریزنٹیشن کر دوں، مے بی بک ریڈنگ کا کوئی پروگرام بنا لیں اس پہ، بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ بک تھی، ویری امپورٹنٹ بک۔ زندگی کو بامقصد گزارنا ہے، زندگی بامقصد ہونی چاہیے میری، یہ اس کو سمجھ لیں کہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ when people whenever they talk about such things as بچوں کی بری عادتیں کیسے ختم کریں، یا ٹین ایجرز جو ہیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اصل میں جو کچھ بھی پرابلمز ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی انسان کی یہ اس نوعیت کی جس کو آپ بیڈ ہیبٹس کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ نیچرل پروسیس ہے جس کے اندر کہ ہمارا ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے، ہم چیزیں ٹرائی آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی if something gets into you as a habit، جو آپ سمجھتے ہیں کہ it's not contributing anything، اس میں یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ اگر مقصد ہوگا تو ان کو ختم کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی مجھے یاد ہے ویری لانگ ٹائم بیک کراچی میں ایک کلب میں تھا میں، یہ کسی جگہ پہ،
ادھر کوئی گیدرنگ تھی، ادھر ایک ماں نے یہ پوچھا تھا کہ بچوں کی بیڈ ہیبٹس کو کیسے ختم کیا جائے. میں نے کہا تھا نہیں، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنا بھی آپ کا یہ فوکس ہوگا نا کہ یہ نہیں کرنا، اتنا زیادہ وہ ریزسٹنس پیدا ہوگی دماغ میں، اور اتنی زیادہ آپ سے چھپائی جائے گی بات. ریپلیس کریں. ٹرائی ٹو فائنڈ واٹ یور سن لائک، اور اس کا کیا پیشن ہے، اس کا کیا شوق ہے، وہ کس چیز میں انوالو ہوتا ہے، جب وہ فلو میں کس چیز میں آتا ہے، اس کو زندگی میں اس کو انٹروڈیوس کرائیں. 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اور وہ جو آدھا گھنٹہ ہے اب اس کو نیچرل کورس میں بڑھنے دیں. ریپلیس ہو جائے گی ہیبٹ. دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اپنی زندگی کے بارے میں بھی یہ کریں. بہت زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو نہیں، مجھے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اپنے پسند، اپنے انٹرسٹ، اپنے مقصد کے مطابق. واٹ از اٹ دیٹ آئی کین ایڈ ان لائف. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ دین فل یور لائف اپ. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مقصد وہ ہے جو آپ کو اصل میں سونے نہیں دیتا. دیٹ از واٹ یور پرپز آف لائف از. اٹ کیپس یو اپ. اٹ میکس یور ڈے اے میننگ فل ڈے انشاءاللہ. سے سر، جس طرح سے بک ریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، کہ میرے ساتھ اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ میں جب بک ریڈ کر رہی ہوں مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، بٹ جیسے میں دوسری شروع کرتی ہوں کتاب تو وہ پہلے والی جو ہوتی ہے نا وہ بلر سی ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ اکثر میرے ساتھ، یعنی کہ میں کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی اس طرح کی دیکھ رہی ہوں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں اکثر 3 سے 4 دفعہ سنتی ہوں ویڈیوز، یا پڑھنے میں بھی کوئی آرٹیکل پڑھ رہی ہوں. سر یہ اس کے لیے سر کوئی ٹرک آپ دے دیں یا کچھ رہنمائی دے دیں، اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہو سکتے ہیں جی. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ وائل ریڈنگ اے بک. ایک تو یہ اپنی کتاب کو اپنا کمپینین بنائے. یہ مجھے بعض دوست جب میری کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم کتابوں کو برباد کر دیتے ہو. تو بٹ دیٹ از دا وے آئی ریڈ. اور میں اس کا پرچار بھی کرتا ہوں کہ یہ کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، یعنی 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو کتاب کی بڑی رکھوالی کرنا پسند ہے تو میک اے نوٹ بک. اپنی کتاب کے ساتھ ایک نوٹ بک رکھ لیں، اور آپ نے اس کو اس طرح سے اپروچ کرنا ہے کہ ایک پیراگراف پڑھنا ہے آپ نے، یا ایک چیپٹر پڑھنا ہے، اور دین جسٹ رائٹ اے سمری آف اٹ. ٹھیک ہے جی. اس کو اپنے ورڈ میں لکھنا ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں نے کیا مس کیا ہے کیا نہیں کیا. آپ نے جب کتاب سیریسلی پڑھنی ہے تو پھر اس کتاب کو اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا ہے آپ نے. یہ ہے جو بات اس نے کہی ہے، اس کے پریمیسز کیا ہیں. یہ پھر ایک دوسرا سٹیپ ہے کہ جس میں آپ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا assumptions ہیں، کیا اس کی بات کے پیچھے کیا پریمیسز ہیں، اس کو آپ لے لیں گے. بٹ دس از وہ اس کے لیے مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ اپنی ایک ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں گیا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے آتھر کا نام I can see this right in front of me. مارٹیمر ایڈلر اس کا نام ہے. مارٹیمر ایڈلر. اس کی کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک. تو آئی ریمبر ویری کلیئرلی، میں جب اس ورک شاپ میں گیا تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ٹیچرز، انہوں نے پوچھا کہ سر یہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک. تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ نے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ یہ جس طرح سے کہہ رہا ہے. تو واٹ یو ڈو از کہ 2 طریقے ہیں جی. بلکہ انفیکٹ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلان آؤٹ، کہ ہم قرآن مجید کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایک سیشن شروع کرنے کا میرا پروگرام ہے، کہ جس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو یو کین پارٹیسپیٹ ان دیٹ، کہ اسی طرح سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، کہ تاکہ اس کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے آئے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیراگراف کو لیٹ سے ٹرائی ٹو ریفریز دا ہول پیراگراف ان 1 سینٹینس. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کرنا ہے. اس میں ڈونٹ گو بیک. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پھر سے دیکھ کے دیکھنا ہے کہ میرا کیا اچھا سینٹینس ہے. نہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے، اور اس کو نیکسٹ ریڈنگ اگر کبھی ہوگی تو یہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کو سامنے رکھ کر اب یہ سارے پیراگراف کی جو ایک ایک لائن میں آپ نے کیا ہے، اس کو اکٹھا کر کے
ایک چیپٹر کی آپ نے سمری کر دی ہے، اور اس سمری کو اپنے سامنے رکھیں. باقی جو یہ بات ہے نا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کئی دفعہ یہ ہو جائے گا کہ ایک کتاب جو آپ نے پڑھی ہے اور اب آپ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں تو پچھلی جو ہے وہ تھوڑی سی فزی ہو جائے گی. نو پرابلم. اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ ریفرنس کی ضرورت پڑے گی، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا اس علم کی کہ میں نے اس کو اس وقت ریفر بیک کرنا ہے، تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو پرابلی بالکل یاد آ جائے گا کہ یہ میں نے کس چیپٹر میں یہ چیز پڑھی تھی. اینڈ دیٹ از وین یو اسٹارٹ ریمبرنگ دا بک. یعنی کتاب کو آپ پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری معلومات مل جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اب جس وقت آپ کو واپس جانا پڑتا ہے اس کی طرف، وین یو ہیو ٹو ریفر بیک ٹو اٹ، یا کسی زندگی کے مسئلے میں یا کسی پریزنٹیشن کے مسئلے میں بھی ایون اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس سے تھوڑی رہنمائی لی جائے، تو دیٹ از وین یو اسٹارٹ ایکچولی ریئلی ڈائجسٹنگ دا بک. ٹھیک ہے نا جی؟ تھینک یو سر. یہ والے مجھے آئیڈیاز پہلے بھی کچھ لوگوں نے دیے کہ آپ نوٹ لکھ لیں، آپ جو بھی پڑھ رہی ہیں نا ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں. بٹ سر وہ میں پی ڈی ایف میں پڑھی ہوتی ہوں تو پھر میں نوٹس میں اس کو کروں گی. اور پی ڈی ایف نہیں، کا اس میں ایک کامنٹ فائدہ ایڈ ہو یہ ہے کہ سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں بھی کامنٹ ایڈ ہو جاتے ہیں نا جی. آپ اگر کامنٹ پہ کلک کریں اور اس کے ساتھ وہ مارک کر کے اینڈ پہ چیپٹر کے ورڈ پہ مارک کر کے اس میں کامنٹ ایڈ کر دیں، تو آپ جتنا لمبا مرضی کامنٹ لکھ لیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. جی روسپن صاحب آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام جی، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. ابھی آپ نے مقصد کی بات کی، زندگی با مقصد ہونی چاہیے. پہلے بھی میں آپ سے 2-3 دفعہ پوچھ چکی ہوں. میں مقصد تعین کرنے میں ابھی بھی مجھے مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ اور وضاحت کیجیے یا کچھ بتائیے کس طرح اپنا مقصد میں متعین کروں. اس کو ہم، میرا خیال ہے اس کو تفصیل سے لے ہی لیتے ہیں جی کسی وقت. آئی تھنک دیٹ کین بی اے گڈ ٹاپک. مجھے اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کی جو ہے سائمن سینیک کی بات اور یہ جو ہے بیکاز میں جس چیز کو ابھی پرپوز کر رہا ہوں نا جی، وہ یہ کہ آپ کو واٹ از اٹ دیٹ یو فائنڈ ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈو. بہت انٹرسٹ ہے آپ کو اس کو کرنے میں، اور آپ جب کرتی ہیں وہ کام تو آپ تھکتے نہیں ہیں. کام یعنی مثلاً یہ میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. انٹرٹینمنٹ از ویری گڈ، نو پرابلم، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ کام کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سلائی کڑھائی ہو سکتی ہے، وہ کوکنگ ہو سکتی ہے، وہ اٹ کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی، اینی تھنگ ایٹ آل. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے کرنی. آپ نے تو اتنا مزیدار کھانا کھلایا تھا تو یقیناً کوکنگ اچھی لگتی ہوگی نا. تو اٹ کین بی اینی تھنگ ایٹ آل. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اف یو ڈو دس، میں کس طرح سے اس میں لوگوں کی کنٹریبیوشن کر سکتی ہوں. اینڈ دین اس کو اپروچ کرنا شروع کریں. اور آپ کو اس راستے میں اپروچ یہ نہیں کرنی ہے کہ میں نے کس طرح سے لیٹ سے پیسے کس طرح کمانے ہیں یا کیا. پیسے آ جائیں گے. مقصد زندگی کے لیے کچھ قربانیاں ہیں جی جو دینی پڑتی ہیں. یعنی ٹو بگن ود ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل آغاز میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی اور شاید اپنے پروردگار کو بھی کہ میں اس مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں. غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں. اینڈ دین یو ول سی سم تھنگ ویری اسٹرینج ہیپننگ. پیپل ول اسٹارٹ کمنگ ان اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو یور پرپز. میں نے یہ اپنے ساتھ کئی دفعہ دیکھا ہے جی. مطلب کیونکہ میں زندگی میں بہت زیادہ شفٹ نہیں ہے، مقاصد چینج کرتا رہا ہوں، تو وہ کئی دفعہ دیکھا ہے میں نے دیٹ اف یو آر سنسیئر ود دیٹ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہمیں ملتی ہے جی. لیکن آپ کو ٹیسٹ کر دے، یو ہیو ٹو پاس دا ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ یہ کہ آپ کو کئی دفعہ ایسے پرپوزلز آئیں گے کہ جو دل دہلا دینے والے ہوں گے کہ میں اس کو کیسے انکار کروں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ مقصد میں چھوڑنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ نہیں، میں آئی ایم سنسیئر ود مائی پرپز، اور وہ پرپز میری زندگی گائیڈ کرے گا. اچھا، اب جب آپ اس پہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک اور چیز ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کو وہ خود وہ جو کام ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا یا بتانا شروع کر دے گا کہ اس طرف سے اپروچ کرنا ہے یا اس کو اس طرح لمٹ کرنا ہے یا اس طرح ایکسپینڈ کرنا ہے. یو نو
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو خود اپنی زندگی میں اٹریشن کے ساتھ پتہ چلیں گی. واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ لائک دس ورلڈ ٹو مس وین یو لیو؟ وہ کیا چیز محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی لونگ مدر مے بی. I mean, these things, یہ اس کو چھوٹا مقصد نہ سمجھیں جی. ایک اور پرابلم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. مقصد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یونیورسل کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن. میں تو اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں جی. اپنے آپ کو جو خدا نے اپرچونٹی دی ہے اس میں بہترین کنٹریبیوشن کو اپنا مقصد بنائیں. یہ نہ بنائیں کہ میں نے دنیا کو بدل دینا ہے. یہ نہیں مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنی. مثال کے طور پر مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے بات، میرا خیال ہے آئی تھنک اٹ واز جارڈن پیٹرسن جس نے بات کی تھی کہ جب آپ پرپز ڈھونڈنے لگے ہیں نا تو اب آپ ادھر سے شروع کریں کہ یہ میرا ماحول ہے نا، یہ دس از ویئر آئی ایم. واٹ کین آئی ڈو ٹو میک اٹ بیٹر؟ لیٹس سے کین آئی کلین اٹ. میں نے ایک فیصلہ کیا سم ٹائم بیک دیٹ آئی ول نیور. یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ چینی لیتے ہیں، چینی ختم ہو رہی ہے، بھرتے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے یہ سوچا کہ آئندہ میں نے کبھی یہ نہیں کرنا. جو کچھ میں کر سکتا ہوں نا میں وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر میں نے کر دیا تو کسی کا بوجھ کم ہو جائے گا. ادھر سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. what I'm proposing is not about having a very elaborate great purpose, جس کے نتیجے میں آپ قائد اعظم بن جائیں. No, I'm not talking about that. اینڈ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی کسی خیال میں بھی مبتلا ہوں. نہیں، جو اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونیٹیز دے رہا ہے، جو مجھے مل رہی ہیں اس وقت، روز مل رہی ہیں، یقین کریں آپ، ایوری ڈے آئی ہیو اے چانس. لوگ میسج کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے کوئی، اف آئی کین ہیلپ آئی ول بی ہیلپ فل. یہ مقصد ہے جی. ٹھیک ہے جی. یو میک یور لائف پرپز فل. اچھا، اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بامقصد بناتی ہے چیزوں کو، وہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے وکٹر فرینکل نے اپنی کتاب میں، that there are three things that may give meaning to your life. purposeful چیزیں تین ہو سکتی ہیں. ایک نمبر 1 از یور ورک، وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 از یور ریلیشن شپ، اینڈ نمبر 3 از یور unavoidable suffering. زندگی میں جو سفرنگز آ رہی ہیں، مشکل آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، اس میں خدا کا ہاتھ دیکھنا یہ بہت بڑا کام ہوگا. اٹ ول میک لائف ویری ویری میننگ فل. دس از واٹ. ادھر سے شروع کریں. ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس یو ول سی کہ آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، پھر اور ڈھونڈنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن یہ خود کرنا ہے جی. نو بڈی کین ہیلپ اس. میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ وہ اس کے جو ہے نا ویریس اسٹیپس وہ زیادہ الیبوریٹ کر دیں گی یہ کتابیں، وہ میں اس کو کسی وقت شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. یعنی شروع کیا ہے اس طرح جو آپ نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں اس میں شروع کیا. شاید یہی ہو کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ مقصد ہے. شاید یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، پھر ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی، پھر سے آ یہ نہیں جاتی سوچنا ہیں. چاہیے. شاید اس وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. بالکل بالکل. یہ دیکھیے میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں. ہم جب مجھے آئی ریمبر ایک وار مووی دیکھی، کئی وار موویز دیکھی. وہ یاد ہے مجھے کہ وہ جو تھی اینی وار مووی، تھنک اباؤٹ اینی وار مووی جس میں کہ ایک ہیرو ہے، اور ٹرائے لے لیں آپ، ٹرائے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کتنے سینکڑوں لوگ مر گئے. شروع کے وہ جو سولجرز تھے تیر پڑے اور فنا ہو گئے. اینڈ وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے دے فاٹ، اینڈ اس کے بعد کہانی اصل میں ان کے گرد چل رہی تھی. وہ جو چھوٹے چھوٹے سے لوگ تھے جو بالکل آپ کو سین میں نظر بھی نہیں آئے، آپ کو نوٹس میں بھی نہیں آئے، وہ جو کچھ تھے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق تھے. وہ خدا کی نظر میں ان کے مقابلے میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوں گے. یعنی اس نے جو کچھ کیا ہوگا، اپنی کنٹریبیوشن جو کچھ دیا، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان دا مووی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی ان لائف، جو کچھ بھی کیا ہوگا. یعنی آپ کو جو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، دیکھیے، اور اس کے ذہن میں رکھیے گا
میں جو اپرچونٹیز مجھے مل رہی ہیں ان کو بامقصد یوز کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری اپرچونٹیز کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے جی. ہی ول اوپن ڈورز فار می, اور وہ موقع ملنے شروع ہو جائیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ I aspire to do anything big. No, I'm sorry, I don't. I want to be a good human being, doing the normal things that a good human being should do, not something who changes the world. If I can succeed in changing one individual for the better, میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عنایت ہو جائے گی اگر مجھے اس کی توفیق دے دے. اپنے آپ کو چینج کریں، اور اگر گھر میں بھی ہم کوئی خوشی ہاں، لا رہے ہیں تو یہ بھی مقصد ہے، یعنی پھر اس طرح آگے کھلتے بہت جائیں گے امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ. ایبسلوٹلی جی، ایبسلوٹلی. اور کرنا صرف خدا کے لیے جی. یہ ہے جو موٹیو آپ کا کلیئرلی خدا کے لیے، خدا کی رضا ہونی چاہیے. کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں، کوئی اپریسیشن نہیں. اٹ از اونلی گاڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو پلیز. بس یہ والا ایسپیکٹ اپنی ذہن میں، اپنی زندگی میں غالب رکھنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی، جزاک اللہ خیر. ہاں. سر ابھی آپ جو بات کرے تو اس میں آپ نے کہا سفرنگ میں اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے، تو شبانہ جی کہہ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. کس چیز کو جی؟ سفرنگ میں دیکھیے، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں ہونے والی ہر چیز ایوری تھنگ ان لائف اٹ از کمنگ ود دا پرمیشن آف گاڈ. اینڈ گاڈ بینگ مرسیفل، all knowing, all controlling, kind, compassionate، اور وہ آپ کو اس چیز کا ایکسپوجر دے رہا ہے کہ مشکل میں پڑ گئے ہیں، میری ٹانگ کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اف آئی ہیو ٹو گو تھرو دس، تو جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے اگر اس میں خدا کا ہاتھ دیکھا ہے. دیکھیے میں تو اس کو فیتھ سمجھتا ہوں نا. آپ لوگ جو ریگولرلی اٹینڈ کرتے ہیں، یو وڈ نو دیٹ میرے لیے اصل میں فیتھ کوئی بولنے کی چیز نہیں ہے. میرے لیے فیتھ اصل میں، پچھلے دنوں میں نے وہ اپنے دوست ڈاکٹر خالد ظہیر کو یہ لکھا اسٹیٹمنٹ میں that I do not believe in the dichotomy of religious and worldly life. زندگی جو ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے، ایک ہی زندگی ہے. یعنی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ آخرت نہیں ہے، میرا مطلب یہ کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک ہی پاتھ ہے. اس کے صرف دو لینز ہیں. ایک لینز اپروچ کرتا ہے تھرو فیتھ، اور ایک لینز اپروچ کرتا ہے وداؤٹ فیتھ. آپ اگر زندگی کو فیتھ کے ذریعے سے اپروچ کر رہے ہیں تو پھر ہر ہونے والا واقعہ خدا کی طرف سے ہے. اور اس میں جو سفرنگ ہے وہ اس میں آپ کو میننگ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی بلیسنگ میں میننگ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، سفرنگ میں میننگ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اپرچونٹیز دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اندر صبر کی ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جو زندگی میں شکایتیں کرتا رہا ہوں میں عام طور پہ لوگوں سے، وہ اپنے اس کو اوور کم کر کے اب بہتری کی طرف لے کر آؤں. اگر یہ فائدہ حاصل کر لیا تو یقین کریں آپ، یو ہیو گینڈ سو مچ فرام دس سفرنگ دیٹ وہ اصل میں وکٹر فرینکل کی جو ساری زندگی سفرنگ ہے نا، وہ جو سب کچھ اس نے یہ ساری ریسرچ لکھی اور یہ لوگو تھراپی ایجاد کی، وہ اصل میں اس سفرنگ کے نتیجے میں ایجاد ہوئی. تو ہی از ایبسولوٹلی رائٹ، اٹ چینجز یور پرسپیکٹو. اس نے اصل میں زندگی کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا. اس نے پوری کی پوری، جو ہم آگے دیکھیں گے اسٹیمولس رسپانس، اس کے بارے میں جو یہ کہا کہ انسان کے اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں انسان کی ایک آزادی ہے. یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اسٹیمولس رسپانس، یہ جانوروں کی بات سچ ہے. یعنی کتا تو اسٹیمولس پہ رسپونڈ کرے گا، بلی کتے چوہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پیجن، یہ اسٹیمولس اور رسپانس پہ چلیں گے. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان چاہے تو اپنا رسپانس روک کر اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. اور یہ وہ فریڈم ہے جو ہر حال میں مجھے حاصل ہے. یہ وہ فریڈم ہے جس کے نتیجے میں اپنی زندگی کی کنسٹرکشن بناتا ہوں. یہ وہ فریڈم ہے جس کے نتیجے میں یا میرا لینس فیتھ کا ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا ہے. یہ بات کر رہا ہوں. تھینک یو سر. جی رافیہ جی، آپ پلیز اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم موسم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کوئی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں and there are lot of different type of discussions, religion, politics to pay. So if you
are disagreeing with somebody, you have the right to stand up and say that I do disagree and give your point of view? Or are you, because it's a public gathering, are you not supposed to speak out and just listen silently? It depends on how you look at the situation. If it's it's an environment which invites your opinion, there's no harm in doing that. And why would you, let's say, what is the purpose of expressing that disagreement? Is it to help others form a better opinion? If that is the purpose, then I would suggest that there can be many better ways of going about it. If you really want to communicate and help the other person see in a different way, he would be in a much better position, hopefully, if you were to approach that person separately. It would help because, unfortunately, this something, this ego in front of your audience can sometimes really be very, very weakening. एक बड़ा ऑनेस्ट आदमी भी जो है वो हो सकता है कि वीक पड़ जाए इस तरह की सिचुएशन में. अल्लाह ताला इससे बचाए. अल्लाह ताला मुझे इसका कभी इसकी गलती इस कमजोरी में मुब्तला ना करे. लेकिन बहरहाल इंसान है जी, और वी शुड बी वेरी केयरफुल. हमारी तरफ से हिकमत के साथ मामला होना चाहिए. आपने अगर डिसएग्रीमेंट सिर्फ इसलिए किया है कि मैं अपना रिकॉर्ड पे ले आना चाहती हूँ, कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने, तो ये तो असल में कोई वजह नहीं है ना. फिर डिसएग्रीमेंट आप कर लें, अपने तक भी रख लें, तब भी ठीक है. लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि दूसरे को समझ में आए और दूसरे की गलती उस पे वाज़ेह हो, तो आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर वे दैट यू टॉक टू हिम सेपरेटली. ये बेहतर हो जाएगा जी. नहीं वही साहब, अगर एक पब्लिक गैदरिंग में कोई रिलीजियस गैदरिंग है एंड देयर आर सम पीपल हु आर गिविंग फतवास एंड थिंग्स लाइक दैट, रिलीजियस फतवास, where you find that you totally disagree and they're not according to the Quran, that is what I was talking about, that you can raise your hand and say कि आपकी इसकी दलील क्या है. आप ये पब्लिक इतने लोग सुन रहे हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, तो आपका इसके कहाँ से आपने ये लेके आया, ये कुछ ये मैं पूछ रही हूँ. इस वन नहीं, ये अलाउड तो टू? आप इख्तिलाफ कर ही नहीं रहे. ये तो आप इख्तिलाफ कर ही नहीं रही. आप ये तो असल में आप ओपिनियन की बेसिस पे पूछ रही है ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ यू फॉर्म दिस ओपिनियन. ये इख्तिलाफ नहीं है. मैं तो इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ. आपने जो पहले बात फरमाई, मैं उसको ये समझा था कि आपने यू हैव टू एक्सप्रेस अ डिसेंट. So what you're saying over here is not a dissent. It's about clarifying that how come you say this, how come you arrived at this decision or this opinion or judgment. That's a different thing. number of And time that you again find would depend on whether the forum allows that or not. a lot of time number of religious scholars pass fatwa about marriages or different things, and you want to ask कि जी आप ये कहाँ से ये लेके आए हैं, ये कुरान से आपको मिला, जरा आप कोट करते हैं कौन सी आयत से ये पता लग रहा है. So I just wanted to know whether one can. I have been doing it and now I'm not very sure whether I should be, but that was my question. Again, it depends on the forum, the norms of the forum. I think wherever you are, if you are a regular over there, you'd know what kind of tolerance model they have, whether they acknowledge or they validate questions, they accept questions or not. I mean, without knowing about it, it's very difficult for me to say that you can do this everywhere. You have to be careful. Religion is a sensitive topic. It's sensitive for you and it's sensitive for the speaker as well. So if you know that questions will be entertained, most welcome. If you think that questions will be discouraged, they'll be condemned, avoid them. Okay, I understand. Thank you. जैन साहब प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. मोहित साहब प्लीज थोड़ा सा मुझे बीच में गैप आया आपके प्रेजेंटेशन में because I had to catch up something. Anyway, प्लीज ये इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप कि why don't we listen?
ہے. اس کو میں تھوڑا ایلابوریٹ بھی کرتا ہوں. I have met I have met some people in life. میرے کلوز سبلنگس بھی ہے, ہو سکتا میں بھی ہوں, دوست بھی ہیں میرے. They have grown up with a baggage, okay? But at certain point of age, 50 years, 55 years, matured age, they are accepting the faults that I should have been doing that, I should have been doing this, but they are not applying it when the push comes to shove. وہ وہیں پر جا رہے ہیں جو 10 سال کی عمر میں تھے, 15 سال کی عمر میں تھے, 20 سال کی عمر میں ضدی تھے, پھر وہیں جا رہے ہیں وہ. تو اور ایک چیز میں تھوڑا سا پیش کرتا ہوں, پھر وہی پوچھوں گا میں کہ وائی ڈونٹ وی لسن, کہ آپ نے مووی دیکھی ہوگی, اینڈ جسٹ دس از جسٹ اے ریفرل پوائنٹ, اوکے. گاندھی مووی دیکھی ہوگی آپ نے, آپ لوگوں میں سے کسی نے. تو وہاں سارا انڈیا میں کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہا ہے, وہاں ورلڈ وار چل رہی ہے, اور برٹشرز شیٹر ہو رہے ہیں, اکانومی بیٹھ گئی ہے, ریونیوز نہیں ہے, ٹیکسز نہیں ہے, اور یہاں گاندھی جی چلائے ہوئے کوئٹ انڈیا موومنٹ, پوری بیٹھ گئی ہے اکانومی. اب وہ وائس رائے بلاتا ہے ان کو. اب وہ مووی میں ڈپکشن ہے, یہ مووی میں سارا دکھا رہا ہے آپ کو یہ. I just want to take that example, okay. تو اور وہ ظاہر ہے وہ لائٹ سکن آدمی ہے, وہ لال ہو جاتا ہے بالکل غصے میں, 15-20 منٹ کا لیکچر جھاڑ دیتا ہے. بہت. اور گاندھی جو بین کنگسلے نے جو رول ادا کیا, وہ خاموشی سے سن رہا ہے, وہ بہت سن رہا, آخری تک سن لیا اس نے. پھر اس کے بعد اتنا ہی کہتا ہے وہ, I know because of me, you have to go through all these hardships, I know, but look at my people. مجھے لوگوں کو دیکھیے نا, ان کی سفرنگ کو دیکھیے نا پلیز. تو میرا معروضہ اس میں یہ ہے, میں خود بھی بہت کوشش کرتا ہوں معیز صاحب اپلائی کروں میں, کہ میرا کیس اسٹرانگ ہے, میں 100% صحیح ہوں, لیکن پھر بھی مجھے پلیڈ کرنا پڑے گا نا. The first step to winning the discussion or to get something out of is to plead my case. اس کے بعد شاید کہیں جا کر سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ میں اگریشن ہو سکتا ہے, کچھ وارننگس ہو سکتی ہے, کچھ تھریٹس ہو سکتے ہیں, پاسبل. آئی ایم جسٹ رننگ مائی مائنڈ. سو اگین کمنگ بیک, پلیز اس کے اوپر کچھ لائٹ ڈالیے. وائی ڈونٹ وی لسن ایز اے ہیومن بینگ؟ I think there are a number of factors جی. اگین جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹنگ کے اوپر, اس کے اتنے زیادہ کمپلیکس ریزنز ہیں, اتنے زیادہ کمپلیکس ریزنز ہیں کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ کیوں بن گیا, یعنی I think one of the most important things is that especially in case of those topics where we are sensitive, we need to correct things, before we feel that things will get out of control. ہم کئی دفعہ اپنی آئیڈیاز کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں. یعنی میں جس طرح سے مذہب کو سمجھ رہا ہوں, میری جو مذہبی اپروچ ہے, یا میرا جو فکری بیک گراؤنڈ ہے, یا میرا جو مثال کے طور پر نیشنل آئیڈینٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیلنج ہو گئی تو میری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. دیز آر تھنگز دیٹ آئی ascribe to. اس میں کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی میری اگر ریلیجس اپروچ ہرٹ ہوگی تو میری وہ ریلیجس اپروچ بہتر ہو جائے گی. یعنی میری فکر کی غلطی ریلیجن کی غلطی نہیں ہے پہلے تو, اس کو, اور نہ یہ میری غلطی ہے, یہ صرف میری فکر کی غلطی ہے. اس چیز کو اگر میں سمجھ پاؤں اور اس چیز کو میں ڈسوسیٹ کر سکوں اپنے آپ سے, تو اس کے نتیجے میں آئی ول بی مور ٹالرنٹ. ٹھیک ہے جی. بٹ اگین دی ہول انوائرمنٹ ان وچ وی گرو اپ, وی آر کنڈیشنڈ ٹو بیکم پروٹیگنسٹ. ٹھیک ہے جی. ہمیں شروع سے یہ تربیت دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اسکولوں میں نے ہارڈلی کبھی دیکھا ہے, ہارڈلی, یہ آج کی کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم کی کچھ مثالیں میرے سامنے آتی ہیں. ادروائز اسکول میں ڈائلاگ کی کبھی تربیت نہیں دی گئی. ہمیں صرف یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ اپنی بات کی ڈبیٹ کیسے کی جاتی ہے, ہاؤ ڈو وی آرگو, ہاؤ ٹو پریزنٹ آرگومنٹ. اور پھر اس میں جو حد درجے کی بات ہو گئی وہ یہ کہ اونچا بولنا,
ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ اپنی آرگومنٹ کو بہتر کرنا یا اس کو اسٹرانگ بنانا، اونچا بول کے روک لینا. تو دو تین چیزیں میں نے اپنے اندر بھی یہ نوٹ کیا ہے. ایون وہی جو بات ابھی شروع میں غوثیہ نے فرمائی تھی کہ کئی دفعہ یہ غلطی ہو جاتی ہے. ٹرائی ٹو ریفلیکٹ. میں جب ریکارڈنگ بھی سنتا ہوں تو اس میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنا زیادہ میں لوگوں کو یو نو انٹرپٹ کر دیتا ہوں کئی دفعہ. اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ تھنگ. دیٹ از کہ جلدی کیا ہے، تھوڑا سا حوصلہ کر لو ابھی. ٹرائی ٹو کیپ دیٹ in mind. Why do we not listen? Because we think that participation means speaking. One of the most important reasons is that we believe that اگر میں کسی جگہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بولوں گا. یہ میرا پیراڈائم ہے. اور اگر یہ میں نہیں بول رہا ہوں تو پھر مائی پارٹیسپیشن ول گو ان نوٹسڈ. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں بھی ہوں. آئی ایم ہیئر. آئی ایم انٹرسٹیڈ. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بولے. they did not even I've never heard them talk. So I think it's a lot of patience, and they're attentively listening. I remember in a workshop I was totally confused by one person who would not look up. وہ اوپر بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ بس نیچے ایسے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ انہوں نے نا الٹیمیٹلی یہ بتانے کی بالکل ہی میننگ لیس باتیں کر کے چلا گیا. انہوں نے الٹیمیٹلی پوری کی پوری پریزنٹیشن دے دی کہ یہ آپ نے بتایا. اینڈ آئی واز لائک شاکڈ کہ یہ اتنے غور سے سن رہا ہے آدمی کہ اور کچھ نہیں بولے تھرو آؤٹ، کچھ بھی نہیں بولے. آئی ڈونٹ نو کس طرح سے، مطلب کچھ تو سوال پیدا ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. So I think one of the reasons that we believe that unless we speak up, we are not participating. Number two, we are trained in that. Number three, we feel threatened whenever an idea is presented. جیسے کہ میری existing ideas کے خلاف کی بات ہو رہی ہے تو I feel threatened because میں اس idea کے ساتھ personally associate کرنے لگ پڑتا ہوں. یعنی جو میرے آئیڈیاز ہیں اگر وہ چیلنج ہو جائیں، میری رائے یہ ہے کہ ریوارڈ پنشمنٹ نہیں ہونے چاہیے. کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں یہ تو اس طرح سے اس کا فائدہ ہے تو امیجیٹلی میرے اندر یہ پرابلم پیدا ہو جاتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی ایکڈیمک آئیڈیاز ہیں، یہ کوئی ایسی پرسنالٹی کی آئیڈینٹیٹیز تو نہیں ہے. تو لیکن میں یہ اس کو بنا لیتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پروون رانگ. تو دیر آر ملٹیپل ریزنز. اینڈ اس کا بڑا وہی فیڈ بیک لوپس اور یہ جو سسٹمز انالیسس اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سے ملیں گی. لیکن آج اگر آپ اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں تو اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ہم. یہ ہے جو امید کی بات ہے جی. ون آف دا بگیسٹ ہوپس از دیٹ اف آئی ریکگنائز اے ویکنیس آئی ہیو بین گیون این اپرچونٹی. سب سے پہلے ریکگنیشن بھی خود ایک اپرچونٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے یہ توفیق تھی کہ ریکگنائز کر لیا. تو اب مجھے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ آئی ول اوور کم دیٹ. اینڈ یہ زندگی یہ اسی چیز کی جرنی ہے. جب یہ اوور کم ہو جائے گی اگلی چیز سامنے آ جائے گی. تو جی انشاءاللہ this تو will be a تو اگر valuable میں اس learning. کو سفائز کر لوں اپنے لیے, if I would suffice it for myself, is that ایک اپروچ یہ ہے کہ I am going with an approach to learn, keep myself quiet as much as possible so that I can soak in the information. Number one. اچھا اب اس کا Very good, ایڈورس very good. اس کا نیگیٹو دوسرا رخ یہ ہے کہ there are certain insecurities I have. So I'm insecure. So I have to defend myself. That's if I can put it mildly. If I can go further deeper, I am doing it. This is purely on myself, okay? That I have a psychological problem that I may be a narcissist, or I have an urge to dominate, and I don't take somebody's whatever they say good things. I don't accept it, because if I accept it, then I am kind of subdued. میں بالکل نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایموشنس پہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے, without going into any human being here, okay? So is this the lesson I can take from what you said?
Wonderful lesson, ji. But the last thing that we need to overcome is that by accepting a view, even if it is presented by a child, it is my net gain. If I'm convinced about a view and I accept it, I acknowledge it, and if I don't accept it, then merely the understanding that somebody is approaching it from a different angle can be a wonderful experience. Just to know that people can approach something from a different angle, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे देख सकते हैं. तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है. ये जो सबड्यूड वाली आपने वर्ड यूज किया बहुत जबरदस्त है जी. मेरे ख्याल में इस चीज को सामने रख लें कि एक है मेरी प्रेजेंस दुनिया के अंदर कैसी है, मैं कैसा अपीयर करना चाहता हूँ, और एक है मैं अंदर से कैसा बनना चाहता हूँ. वो अंदर से बनूंगा वो खुदा के सामने है. ठीक है ना जी. एंड दैट इज व्हाट इज वैल्यूएबल इन फ्रंट ऑफ गॉड. People might think that he's a very good speaker. आपने बड़ी अच्छी बात की. We don't listen because nobody would probably say he's a very good listener. Listening is considered to be a passive thing. If you're listening, you क्या कर रहे हो? तो नोटिस में तो नहीं आ रही बात. वही जो अभी रोजबिन से बात हो रही थी, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. ये इंपॉर्टेंट है कि मैं सुनूं. लिसनिंग इज नॉट एट ऑल पैसिव. ये देखिए बात ही होती है एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग. Listening it takes a lot of courage. Lekin people don't notice it. People notice your good speaking. So let's not be people's खामोशी, hero. हाँ मोहित साहब, खामोशी एक स्टेटमेंट होती है अक्सर. हाँ एक बहुत बिल्कुल सही कह स्ट्रॉन्ग रहे हैं. स्टेटमेंट होती है खामोशी. Wonderful. अब एक जो आदमी खामोश बैठा हुआ होता है चार के बीच में, उसका एक अजीब किस्म का दबदबा, एक रुतबा बनता है, और ये परसेप्शन बनता है, कम से कम मुझ पे तो बनता है. मैं ये सोचता हूँ कि ये जब कहेगा तो क्या कहेगा ये, और उसकी बात का वेट होता है. फिर जब कहता है तो फिर वेट होता है उसका. वो ऐसा ही कि जैसे किसी आप स्टोर पे जाए, बहुत साइंस नजर आते हैं तो आप एक भी साइन नहीं पढ़ पाते. एक साइन हो प्रोफाउंड, बिल्कुल फोकस, एवरीबॉडी रीड्स इट, एवरीबॉडी नोटिसेस इट, है ना. तो बस मैं यही आपसे इस पे थोड़ा सा आपसे आई हैव लर्न फ्रॉम यू डेफिनेटली. जी सर, हमारे पास 7 मिनट हैं और 2 सवाल हैं. और यहाँ गोसिया ने पूछा है कि जो आपने कुरान के ऊपर बात की थी, कुरान कोर्स आप स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा. सर की तरफ से जो भी नए कोर्सेज होंगे तो उसका जो है ना, हम अनाउंसमेंट हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया करेंगे. ठीक है सर? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी. ठीक है जी. और वजिया ये साहिबा कोर्स प्लीज. नहीं है जी, ये बस एक स्टडी सर्कल है जिसमें लोग जो आएंगे उनसे तकाजा होगा कि वो काम करें. मैं तो सिर्फ बैठ के सुनूंगा, अपनी लर्निंग में इजाफा करूंगा, सिर्फ साइलेंटली. जी जी वजिया प्लीज पूछ लीजिए. हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कुरान सीरीज के बारे में सुना कि आप कुरान पे इस तरह बात करेंगे, उससे मेरे माइंड में एक सोच पैदा हुई. मैंने कहा मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर लाइक आपकी बहुत सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अरसा से आपको सुन रही हूँ, एक अंदाज़ा होता है कि वैसे भी आप क्वेश्चन को, चीज़ों को वेलकम करते हैं. अगर कोई वैसे तो रिलीजन जैसे है काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, हम अमूमन बात नहीं करते, लेकिन कोई जस्ट इस माइंडसेट के साथ आपसे किसी ऐसे आपके अकीदे पे बात करना चाहे जो सेकंड पर्सन का आपसे चेंज हो, कि सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि अगर वो आप ठीक हैं तो अगला उसे कुछ गेन कर सके, सेकंड पर्सन ठीक है तो आप तक वो बात पहुंच सके, तो क्या आप ऐसी किसी डिस्कशन को वेलकम करते हैं? अगर कोई आपसे सेपरेटली कुछ वक्त के लिए किसी इस तरह के टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट भी हो बात करना चाहे तो. जरूर जी, बिल्कुल. व्हाई नॉट. ये तो अगर कोई आदमी स्पेशली अगर वो ये समझते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरी कोई बात वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आई हैव अ चांस टू लर्न, इंशाल्लाह. सर फिर अगर मैं आपसे टाइम कुछ लेना चाहूँ तो वो कब तक? आप इस तरह से अर्जेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप अपनी सहूलियत से कुछ टाइम दे सकें. What we can do is
کہ میں آپ سے آئی ہیو یور واٹس ایپ کانٹیکٹ، انشاءاللہ میں رابطہ کر لوں گا جی. مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم کی جو ہے نا جی، میں اب اس ٹائم پہ آنیسٹلی یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ ہو رہا ہے، 3 دن سے ایکچولی، آج چوتھا دن ہونا تھا، یہ سیشن نے بچا لیا. میں اس وقت سو جاتا ہوں، یعنی میں بالکل گر جاتا ہوں، سو نہیں جاتا ہوں، آئی جسٹ پاس آؤٹ. اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہوں، مغرب اور عشاء پڑھتا ہوں، اور پھر سو جاتا ہوں، اور پھر تقریباً رات کو 2 بجے اٹھتا ہوں. دس از مائی روٹین. میں عام طور پر 7-8 بجے تک تو جاگ ہی لیتا تھا، 7-8 بجے سو کے 2:30 بجے تک اٹھ جاتا تھا. لیکن یہ جو پچھلی اسٹیرائڈز کی جو تھراپی تھی، اس نے اتنا زیادہ مجھے ایگزاسٹ کر دیا ہوا تھا کہ یہ پرابلم ہوئی ہوئی ہے. تو تھوڑے سے دن مجھے دے دیں، مجھے امید ہے یہ لتھارجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ضرور کر لیتے ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر.